नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपको टाइम स्टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मेहमान सत्य याह्या नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे कबल भी ये हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल पर इनसे तबादला ख्याल हमारा होता रहता है। आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे स्पेशल, और इसके अलावा इंटरनेशनली भी आप तमाम रिलेशनशिप को समझते हैं, जो भी फॉरेन रिलेशंस हैं। चूँकि आप बड़े सीजन डिप्लोमेट रहे हैं और आपने मुख्तलिफ ममालिक में सर्व किया है पाकिस्तान को, तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सत्य याह्या साहब। मेरा आज का जो मौजू है, मैं चाहूँगा कि हम बात करें पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, जो क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल अपना जो है डक में जा चुका है और किसी भी वक्त जो है बैंकरप्ट हो जाएगा या हो चुका है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि हो चुका है। और मैं सुन रहा हूँ जो हमारे जो सनतकार हैं उनके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, जिन खदशात का वो इंतज़ार कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। वहाँ पर एलसीज नहीं खुल रही हैं, डॉलर मार्केट में नहीं है, और फिर IMF ने जो डिले किया है। तो इन तमाम सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई बेल आउट सिचुएशन है या क्या? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं इस मामले में इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस वक्त है, ये अब क्या अर्ज करूं, यानी जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं थी हमारी जितनी कि आज है, क्योंकि हम उस वक्त इतने कर्जों में नहीं दबे हुए थे, इतनी इंटरनेशनल प्रेशर्स में, इकोनॉमिक प्रेशर्स में, इंपोर्ट के मसाइल नहीं थे। और पिछले 75 साल में कभी ये सूरत हाल नहीं। पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपने सुने होंगे कि इस वक्त 3 बिलियन से कमी है, ऊपर नहीं है, 3 बिलियन के करीब पहुंच गए। और ये 10 दिन की इंपोर्ट बिल्स पे करने के लिए, बल्कि हुआ ये है कि जो पिछले इंपोर्ट्स के बिल हैं वो हमने देने बंद कर दिए हैं। एलसीज तो हमने 1 महीना 2 महीने हो गए, कोई स्टेट बैंक ने एलसीज के लिए खुलवाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिलीज करनी बंद कर दी है। अब जो जिस तरीके से भी वो ब्लैक में मार्केट लेके, और हमारी ब्लैक इकॉनमी भी है, लेकिन जो भी है वो खरीद के या तो अपनी एलसी इंपोर्ट कर रहे हैं बिजनेसमैन, या कोई उनके अपने रिसोर्सेज हैं जिससे वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। वरना तो ये कि जो भी इंपोर्ट्स हुई हैं उनको रिलीज करने के लिए है कहीं वो देना। अच्छा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में एक्चुअली हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि IMF अभी अपना प्रोग्राम निगोशिएट कर रहा है, वो बेल आउट करने पे तैयार है। इसलिए वो जो फॉर्मल डिक्लेरेशन जैसे श्रीलंका में हुई है वो डिक्लेरेशन है, वरना ये कि पैसा एक नहीं है, बल्कि अब ये सूरत हाल हो गई है कि 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा इंटरनली भी हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे। लेकिन एक बात बताइए, अभी जो गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर गैस के ऊपर जो सब्सिडी दे दी है, मैंने सुना है इसके ऊपर भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उसने किया है IMF ने कि आपने ये कैसे दी है सब्सिडी हमारी परमिशन के बाद। वो एक अलग इशू है। बिल्कुल, देखिए मसला यही हो रहा है IMF का। अब आप कह रहे हैं ना कि ये IMF के प्रोग्राम का मामला ये है कि हम IMF कहता है कि ठीक है आपके ऊपर इतने कर्जे हैं, मतलब इस वक्त हमारे पास 122 बिलियन डॉलर पूरा फॉरेन डेट है, इंटरनल डेट को आप छोड़ दीजिए। अब 122 बिलियन डॉलर का जो है वो सालाना उसे अदा करनी है, उसमें इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो वो 22 बिलियन डॉलर सालाना हमें अदायगी करनी है टोटल में। IMF ये आपसे कहता है, अब आपने कहा हमें पैसे दिए, हम क्या करें, हमें कर्जा दे दो, हम करेंगे। IMF ये कहता है ठीक है हम आपको कर्जा देते हैं, आपको बेल आउट कर देंगे। बेल आउट का मतलब ये कि इस वक्त, लेकिन आप ये तो बताएं कि ये जो 22 बिलियन डॉलर का सालाना आपका कर्जा है ये आप उतारेंगे कैसे? सही, ये आप प्रोग्राम हमें दें। तो हम ये करते हैं, ये 23वीं दफा हम गए IMF के पास और उनसे यही कहते हैं, तो वो हर दफा आपसे पूछते हैं कि आप बताएं। अच्छा, वो नहीं देते प्रोग्राम हमें, वो कहते हैं आप अपने रिसोर्सेज को जनरेट करके कहें
کہ یہ آپ کیسے اتاریں گے اگلا قرضہ بھی اور پچھلا بھی. تو ہم انہیں پروگرام دیتے ہیں کہ ہم ٹیکس بڑھائیں گے, تو اس میں وہ سجیسٹ کرتے ہیں نہیں اتنا ٹیکس بڑھائیں گے, سبسڈی ختم کریں. ان کے اسٹینڈرڈ رولس ہیں کہ سبسڈی ختم کریں, ٹیکس بڑھائیں. تو وہ ہم انہیں پروگرام دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے رولس ہیں یہ, ہم یہی کریں, لیکن وہ ہم کرتے نہیں. اچھا آپ 23ویں بار آپ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. اب جو آپ نے سوال کیا نا سبسڈی, یہ پھر آپ نے وہی حرکت کی کہ ان سے تو کہہ دیا کہ ہم کریں گے, پروگرام میں بھی دے دیا اور پولیٹیکل اسٹینڈ الگ لے لیا. تو اس پولیٹیکلی اور یہ کرتے رہے. دیکھیے نا اب یہ سب سے زیادہ جو ہے نقصان پہنچا ہے وہ اسحاق نے پہنچایا, اس لیے کہ انہوں نے بغیر IMF کے کوئی رول سمجھے ہوئے یہ کہا کہ ہم آرٹیفیشل کنٹرول کریں گے ڈالر کو, جو کہ سب سے بڑی کنڈیشن ہے کہ آپ مارکیٹ کو نہیں کنٹرول کرنا چاہیے. اور یہ اس پہ اڑے رہے IMF کے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے IMF کو, ہم سب کر دیں. کتنی مطلب یہ ایک جہالت کی بات ہے. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل یعنی جو جاہل پنا ہے, جہالت, کہ بھئی آپ کے پاس ہے کیا کہ جو آپ ایسے اسٹانس لے رہے ہیں, نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہے. تو انہوں نے پھر اس کو روک لیا. ان کا یہ کریں جو آپ جو کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشن تو انٹرنیشنل رولز کی ہیں. تو خیر یہ وہ مسئلہ ہے ٹرسٹ کا کہ جو ہم پروگرام دیتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اور پچھلے 11 مہینے میں جو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے تو ٹوٹل وائلیشن ہی کرنا شروع کیا. کوئی جب تک وہ بالکل ایڈ کر کے پھر بڑھاتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر بڑھاتے ہیں, تو وہ بہت سسپیشس ہے. لیکن یہ نقوی صاحب جو ہمارے اپنے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا اس وقت رول پلے کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس کے اوپر آبجیکٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر کیوں نہیں؟ دیکھیے نا فائنینشیل ایکسپرٹس کون ہیں؟ فائنینشیل ایکسپرٹس تو جو باہر بیٹھے ہوئے ان کی تو گورنمنٹ کے باہر ہے جی, ان کا تو کچھ نہیں سنوائی. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یا تو منسٹری آف فائنانس کے جو لوگ ہیں, جو فائنانس سیکرٹری, ان کے ایڈوائزر, یا اسٹیٹ بینک کے ایڈوائزر, وہ ان کی دار صاحب سنتے نہیں. اچھا, جب آپ کسی کی سنیں گے نہیں اور کہیں گے میں بالکل سب کو دیکھ لوں گا یا عقل کل ہوں, یعنی دار صاحب کی پوزیشن ہے کہ انہیں شہباز شریف بھی نہیں کنٹرول کر سکتے. حکم تو دار صاحب کا چل رہا ہے, حکومت فائنینسنگ جو ہے اس میں شہباز شریف کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. تو جب یہ صورتحال ہو تو آپ کسی سے کیا نیگوسیشنز اور کیا ٹرسٹ, اور وہ اپنی سمجھ رہے ہیں کہ کر لوں گا. تو انہوں نے تو بہت نقصان پہنچا دیا کہ ڈالر 247 پہ پہنچ گیا اور ساری LCs بند ہو گئی, سب چیزیں ختم ہو گئیں. اچھا خیر, تو اب یہ 22 بلین کیسے دیں گے یہ سوال ہوتا ہے. اس وقت مسئلہ 22 بلین کا نہیں ہے. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 2 جون تک کچھ مل جائے, جون 23 تک, مارچ. اور یہ ہم نے دسمبر نومبر میں ان سے کہا تھا کہ یہ چانس ہمیں دے دو تاکہ ہماری یہ فسکل ایئر جو ہے اس میں یہ ہم کمپلیٹ کریں, اور اس کے بعد ہم اپنا پروگرام دے رہے ہیں وہ چلے گا. تو وہ ہے تو جون تک ہمیں جو ہے, اب اس وقت ہماری 3 بلین سے 3 بلین بالکل کم سے کم ہے, لیکن جون تک ہمیں 11 بلین دینے ہیں, جس میں سے 7 بلین جو ہے وہ لون ری پیمنٹ ہے بالکل, اور 4 بلین جو ہے وہ جو ڈیفیسٹ فائنینس بجٹ آ رہا ہے جس میں کہ آپ کی آمدنی کچھ نہیں ہوئی اور خرچے ہو گئے. آمدنی تو دیکھیے آمدنی ہوتی ہے ایکسپورٹس بڑھیں, بالکل, فورن ریمیٹنسز آئیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو, آپ کی مدد دوسرے چین, روس یا وہ چین اور سعودی عرب یا کچھ کریں, وہ اس کو آپ آمدنی سمجھتے ہیں. تو وہ آمدنی آپ کی نہیں ہے تو آپ کا خرچہ تو ہے, تو 4 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو گیا. تو اب اس وقت جو کریٹیکل معاملہ پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے یہ 11 بلین لائیں, ہمارے پاس تو صرف 3 بلین ہے جی. تو 8 بلین کا مسئلہ ہے. اب اس میں یہ IMF کنڈیشن اس لیے لگاتا ہے کہ آپ کر کے نہیں دیتے, پروگرام حامی بھر لی, پھر آپ نے کمٹمنٹ پورا ہونا, پھر آپ نے سبسڈی لگا لی پولیٹیکل گین کے لیے, تو وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا. اچھا, تو اب 4 بلین کا ہم نے یہ حساب لگایا تھا, انہوں نے دار صاحب نے یا جو بھی ہم کو پتہ ہے کہ 2-3 بلین کا چائنا سے پرومس ہوا ہوا ہے, 5 بلین سعودی عرب سے ہے, یا 3 بلین سعودی عرب سے, 2 بلین 2.5 بلین چائنا سے ہے, اور باقی 8 بلین کرنے نا, 3 بلین تو ہیں,
تو باقی جو ہیں وہ UAE اور قطر وغیرہ سے ہوگا. لیکن یہ جو ٹرسٹ کا معاملہ ہے یہ پھر دوسرے ملکوں کا بھی ہے. بھائی چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کے جو نیشنل بینک کے جو بلز ہیں جو کہ ڈیو ہیں وہ آپ نے نہیں دیے تو وہ ڈیفالٹ کر گئے. انہوں نے گورنمنٹ کو کمپلیٹ کیا, ان کی چارج یہ پھر آیا, تعلقات میں میرے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, ان کے پاس کہ بھائی یہ تو دے دو. تو انہوں نے ری شیڈول کر کے 700 ملین دے دیے چائنا نے, لیکن وہ قرضے نہیں دے رہے. تو جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. تو فائنینشیل میٹرز میں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس وقت ہمیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ 1.6 بلین وہ دے دے, باقی دوست دے دیں گے. وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ سارا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ہم کیسے اب اس کو آگے پالیسی بنائیں گے اور ہم جو باقی ری پیمنٹ ہے وہ کیسے کریں گے. 11 بلین تو چلو ہے تو 22 بلین کیسے کریں گے. اب دیکھیے اس کے لیے آپ کوئی شارٹ ٹرم میجر نہیں لے سکتے. شارٹ ٹرم تو یہ ہوا یہاں سے لے لیا آپ نے 11 بلین دے دی. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل مین پالیسی بنانی. مین پالیسی یہ کہ اسٹرکچرل ریفارم کرنی پڑے گی. اسٹرکچرل ریفارمز کیا ہیں؟ اس میں آپ کو ایگریکلچر ٹیکس لگانا ہے, اس میں آپ کو ویلتھ کو, جن کے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں, پلازاز بننے میں, یعنی ریچ کو ٹیکس کرنا ہے. ٹیکس تو وہی دے سکتے ہیں نا, غریب تو نہیں. تو جس نے نوکری کر رہا ہے بیچارہ, اس کی کچھ تنخواہ ہے, اس میں سے آپ ٹیکس کاٹ رہے ہیں. یا جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ہیں ان کو ٹیکس نہیں لگ رہا. اس میں چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو, اس میں چاہے وہ فوجی ہوں, اس میں چاہے پراپرٹی اونرز ہوں. پراپرٹی تو بے انتہا ڈیولپ ہو رہی ہے. جو بھی رئیس ہے اس کو ٹیکس کرے تو وہ ٹیکس کر نہیں سکتے کیونکہ اسی پہ تو کھڑے ہیں, اس پہ کھڑے ہیں. تو وہ اسٹرکچرل ریفارم کرنی پڑے گی. دوسرے یہ کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں, تو ایکسپورٹ آپ کی نیچے کو گر گئی. پہلے تو 31 بلین تھی, اب شاید 19 بلین پہ یا 17 بلین پہ رہے گی, تو وہ بھی نیچے کو آ رہی. فورن ریمیٹنسز آپ کے نہیں آ رہے. اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ لوگوں نے پیسہ ہی نکال لیا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج میں, اور کہاں ہوتا تھا وہ بھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پالیسی بتائیں کہ یہ آپ اگلی لانگ ٹرم پالیسی کیسے دیں گے, کیونکہ آپ کی تو ٹینیور ہی اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے. صحیح. تو جب وہ پالیسی دے نہیں سکتے, لیگلی بھی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی, کیونکہ نیکسٹ گورنمنٹ اسے کنٹینیو کرے گی نہیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں سب سے بڑا جو ہے ہمارا مسئلہ جو پڑا ہوا ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسی. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں ڈیفنس کی آڈٹ کرو, یہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. ڈیفنس کا بجٹ کم کرو, یہ بھی نہیں یہ کر سکتے. سول ایکسپینڈیچر کم کرو, اتنے بڑے بڑے سفید ہادی پالے ہوئے ہیں PIA اور وہ, ان کو کرو, اس پہ بھی, کیونکہ اس کے لیے ٹائم چاہیے, ان کے پاس ٹائم نہیں. تو اس لیے یہ پھنس گئے. لیکن اگر یہ الیکشن کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, الیکشن نہیں کراتے, پھر تو ٹائم ہے ان کے پاس. دیکھیے الیکشن ایکسٹینڈ وہ آرٹیکل پھر آ جاتا ہے, کانسٹیٹیوشن آتا ہے نا بیچ میں, تو پھر تو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں گے. تو وائلیشن کے لیے پھر انہیں ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اچھا, جیسے یہ ایمرجنسی لگائیں گے وہ سارے کمٹمنٹ جو IMF کے سب ختم. پھر تو فارملی, ابھی تو وہ فارمل ڈکلیریشن نہیں ہے نا, پھر وہ فارمل ڈکلیریشن کرنا پڑے گا کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے. یہ سب انڈیکیٹرز ہیں. جب پیسے نہیں آئیں گے تو یہ نہیں ملک چلا رہے, تو یہ انہیں الیکشن کرانی ہے. اور یہ کیونکہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں دے سکتے, لہذا IMF جو ہے وہ شاید شارٹ ٹرم دے دے گا, اس کے بعد وہ نیکسٹ گورنمنٹ سے بات کرے گا. لیکن سولوشن تو یہ بھی نہیں ہے, اس کا سولوشن تو یہ بھی نہیں ہے. IMF جو بھی دے دے گا تو اس سے اس سال کا بجٹ ان کا پورا ہو جائے گا, اور ڈیفالٹ کی جو فارمل اناؤنسمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ یہ کب دیتا IMF, وہ اللہ کرے جلدی دیتے, تاکہ کم سے کم یہ 11 بلین کا تو مسئلہ ہے. جی. تو یہ اکنامی جب تک نہیں سدھر سکتی جب تک الیکشن نہیں ہو سکتا. جی, یہ ہے مطلب اس وقت جو پاکستان کا جو ناظرین آپ نے سنا سپتر نقوی صاحب کی بات چیت. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے لیے اس وقت جو سچویشن ہے, جو اکنامیکل سچویشن ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشن ناگزیر ہے. اور جیسا کہ عمران خان بھی بار بار کہہ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کے بارے میں آرڈرز کیے ہوئے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پہ اگر ملک کو اس گرداب سے, اس سچویشن سے نکالنا ہے, تو انہیں فوری طور پر الیکشنز اناؤنس کرنا چاہیے. اس کے بعد نتیجہ جو بھی ہو, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے اس وقت پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے
اس کا حل جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ فوری الیکشنز کا انعقاد ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہو.